प्रिकॉशंस को गौर से सुन लीजिए। कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट, शुगर का पेशेंट, ये कोशिश करें कि ऐसे पेशेंट्स को आप इसका इस्तेमाल जो है ना करवाएं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जिन लोगों को डस्ट की वजह से एलर्जी हो जाती है उनके लिए ये। जी, डस्ट एलर्जी है, ये पोलन एलर्जी है, एलर्जी में ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। ओके सर। एलर्जी में आप किसी किस्म की भी एलर्जी है आपको, आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, इसकी डोजेज पे भी ज़रा ख्याल रखिएगा, इसकी डोजेज पे भी ख्याल रखिएगा कि इसको घर में हम चाइना की तरह जो हमारे बिजनेस किट में कुछ चीज़ें गलत हैं, मैं चाहूँगा मेजर साहब यहाँ बैठे हैं कि हमें उनको ठीक कर लेना चाहिए, उस डोजेज को ठीक कर लेना चाहिए। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि गलत हैं, उनको हमें ठीक करना चाहिए। मैं कंपनी से दरख्वास्त करूँगा मेजर साहब के थ्रू कि उनको, क्योंकि बेसिकली वो चाइना के हवाले से तो ठीक है, वो एक ठंडा मुल्क है, वो हमारी तरह बिरयानी और ऐसी चीज़ें नहीं खाते, बहुत ज़्यादा मुरगन ग़ज़ा का इस्तेमाल नहीं करते। हमारा मुल्क गर्म मुल्क है, हमारे दिमाग गर्म है, हमारी बातें गर्म है, हमारी हर चीज़ ही गर्म है। क्या ख्याल है आपका? कई दोस्त आज गर्मी में नहीं आए, पता नहीं किस गर्मी में नहीं आए। तो मतलब है कि हम लोग जो एक गर्मी है हमारे अंदर, उसको भी ज़रा कम करें। तो इसको, इसकी डोजेज जो है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसको लेने से आप, अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में 1+1 इसकी राइट डोज है। और हमेशा ये खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट सर, एक मिनट, नीम गर्म पानी के साथ। और सर्दियों गर्मियों में जो है वो एक कैप्सूल जो है वो एनफ होता है, क्योंकि साथ आप ज़ाहिर है खाली टोंग चुंग नहीं देते, हर्बोलॉजी के अंदर कम्बिनेशन जो है वो लाजमी बनाया जाता है। जी सर। सर, जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ की जाती हैं स्पेशली चेस्ट इन्फेक्शन के लिए या ये खांसी वगैरह के लिए, तो उनमें सेडेटिंग होती है, तो इसमें तो नहीं है सर? क्या होती है सर? गनूदगी? नहीं, हमारी किसी प्रोडक्ट के अंदर ये NIH से बाकायदा इनका टेस्ट किया गया, और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें दो चीज़ें जो लेबॉर्ट्री की भी आई कि इट डज नॉट, एक तो सबसे ज़्यादा हमारे जो एलोपैथी है उसमें स्टीरॉइड का तलक होता है। तो जो NIH जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसने कहा कि इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ स्टीरॉइड। स्टीरॉइड किसी भी हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो वो मौजूद नहीं है, और ना कोई गनूदगी का मसला है इसके। कोई भी हमारी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिससे कि आपको एकदम गनूदगी छा जाए। हाँ, अगर आप चिटासान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो आपके शुगर को लो करता है, BP को लो करता है, और बिला वजह आप उसकी डोज को ज़्यादा ले लेते हैं, तो फिर वो एक गनूदगी लाजमी बात है कि जब आपका BP कम होगा, आपका शुगर कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ट्राइग्लिसराइड कम होगा, खून में चिकनाई की कमी होगी, तो वो फिर एक वीकनेस, एक अलग बात है अगर आप गलत उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टुंग चुंग खाओ या बाकी प्रोडक्ट्स में अगर आप उसको प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो गनूदगी का कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है कि आप इसको खाने के मतलब गाड़ी ना चलाएं। अब बच्चों में सांस का प्रॉब्लम है। सर, मैं भी पूछना चाहता हूँ जी सर, इधर लेफ्ट साइड पे। सर, मैं 12 साल से पेशेंट हूँ इसका, अस्थमे का, तो मैं इनहेलर भी यूज़ करता हूँ रेगुलरली। अच्छा। तो मैंने बहुत सी मेडिसिन भी ली हैं। मैं इस्लामाबाद तक गया हूँ, चक शहजाद में आपने सुना होगा कि वहाँ पे है इनकी इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने वैक्सीन बनवाई थी, लेकिन कि फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब भी मैं यूज़ करता हूँ हीलर, डेली रनिंग करता हूँ, तो उस वजह से जिसम में स्वेलिंग भी इसी वजह से ही है। तो ये प्रोडक्ट इसके लिए कैसी होगी? तो बेस्ट है। आप अगर देखें, आप एलर्जी के पेशेंट हैं जी, बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम है वो एलर्जी का प्रॉब्लम है। एलर्जी में जैसे अभी सिस्टर ने क्वेश्चन किया कि एलर्जी में ये बेस्ट है, अगर आप इसको सुबह शाम लेते हैं और आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है सर, ब्लड प्रेशर नहीं है, आप इसको सुबह और शाम नीम गर्म पानी के साथ खाने के बाद इस्तेमाल करें। आप इसको यकीनन मैं समझता हूँ कि 1 महीने के बाद आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे, लेकिन इनहेलर को एकदम आप बंद नहीं करेंगे। नहीं सर, वो तो फिर अल्टीमेट यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आगे वो ज़ाहिर है कि अभी जब भी हब्स का मौसम होता है या ठंड में ये प्रॉब्लम, मौसम में सर जब चेंज हो रहा है ना मौसम, तो मौसम जब चेंज होता है तो वो एलर्जी का प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह अगर आप इसको यूज़ करते हैं टुंग चुंग को, तो ऐसे जितने भी
ہمارے پرابلم میں ہمارے یوزرز ہیں، اگر وہ اس کو اس حوالے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتر ریزلٹس آئیں گے. میں نے کوئٹہ میں لوگوں کو اس کو یوز کروایا جو کہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے موسم چینج ہونے کے ساتھ، جہاں پہ سانس کا پرابلم یا الرجی کا پرابلم تھا، اس پہ کارڈیسپ نے بڑا بہترین کام کیا. تو یہ سر پرماننٹلی صحیح ہو جائے گا؟ پرماننٹلی صحیح ہو جائے گا اسے؟ آپ دیکھیں بات یہ کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ فوڈ سپلیمنٹس ہیں. صحیح. میں افغانستان گیا ٹریننگ دینے کے لیے، تو میرا جو ٹرانسلیٹر تھا وہ روز جب میں نے دیکھا کہ صبح اٹھتا ہے تو وہ 5-6 چیزیں مطلب وہ دوائیاں کھاتا ہے، حالانکہ وہ بڑا صحت مند تھا. تو ایک دن میں نے تیسرے چوتھے دن پوچھ لیا کہ میں نے کہا یار تمہیں کیا بیماری ہے، کیوں کھاتے ہو؟ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جتنا میں کام کرتا ہوں تو اس کے لیے فوڈ سپلیمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. دنیا چینج ہو رہی ہے، گلوبل ولیج پورا چینج ہو رہا ہے، لوگ نیچرل چیزوں کی طرف آ رہے ہیں. آج لوگ مٹی کی ہانڈی میں کھانا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، نیچرل چیزوں کو لوگ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. اسی طریقے سے نیچرل ہربس کو لوگوں نے امپورٹنس دینی شروع کی. اب چائنیز ٹریڈیشنل ہربس اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اس پہ ایک بہت بڑی تحقیق ہے. اسپیشلی اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کروانا پڑتا ہے، لیکن اگر بچوں میں سانس کا پرابلم یا ساتھ اگر آپ ہیلپنگ کے طور پہ دینا چاہتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کیپسول پورے چھوٹے بچے کو تو نہیں دیا جا سکتا. آپ اس میں لاسٹ ٹریننگ جو میں اسلام آباد میں دے رہا تھا تو ان کے بچوں کو پرابلم تھا، تو میں نے جب اس کو آدھا کیپسول کھول کے وہ دے رہی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ 10 دن میں میرے بچے کا جو سانس کا وہ جو چیسٹ کا پرابلم ہے وہ بہتر ہو گیا. مطلب ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو وہ یوز کرتے ہیں نا، لوگ جب یوزر ہوتے ہیں تو آپ جب یوز کریں گے، یوز کروائیں گے تو ریزلٹس آئیں گے. اب میں جتنا کچھ بول رہا ہوں وہ اپنی یوزج اور ان کو جو یوز کرانے کے بعد فیڈ بیکس آ رہے ہیں، یہاں سے فیڈ بیکس آج میں جو لے کے جاؤں گا وہ بھی میرے لیے امپورٹنٹ ہے اور زیادہ میرا یقین پختہ ہو. میں نے کہا نا کہ کسی علم کو چھوٹا نہ کریں. مطلب ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ایلوپیتھی کا اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہے کہ جناب یہ کیا آپ بول رہے ہیں. کراچی میں میرا ایک سیشن تھا ڈاکٹرز کے ساتھ، تو وہاں پہ MBBS ڈاکٹرز کے ساتھ تقریباً کوئی 30 سے 35-40 MBBS ڈاکٹرز تھے. تو جب سیشن شروع ہوا تو انہوں نے میں جو اسٹیج پہ آیا انہوں نے سوالات شروع کر دی اور بڑے جیسے وہ تیر کمان لے کے کھڑے تھے کہ یہ جو ہی بات کرے گا TCM کے اوپر. تو میں نے انہیں ایک بات کہی، میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کے سوال سننے کے لیے میں ضرور تیار ہوں، لیکن پہلے جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا کہ TCM کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کا کیسے جنریٹ ہوئی، کیسے پوری دنیا میں، تو اس سے پہلے آپ کا بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ کم علم آدمی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو تو پھر آپ سوال کریں. اگر کوئی MBBS ڈاکٹر آپ کے پاس آپ سے بات کرتا ہے اور آپ کے پاس نالج ہے تو پہلے آپ اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں کہ یار یہ ٹنگ چنگ کاؤ کیا ہے، کارڈیسپ کیا ہے. یہ تقریباً جو ہے یہ آپ کو تبت کے پہاڑوں پہ ملے گی اور 3800 فٹ بلندی کے اوپر ملے گی، جہاں پہ بہت نان پولوٹڈ ایئر صاف ہوا میں یہ ملے گی، اور یہ گرمی سردی میں اپنا چینج کرتی ہے. اور سب سے زیادہ میں نے عرض کیا جو لوگوں کو شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ سپرنگ میں اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کے اندر جو اسٹرینتھ کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ خاص طاقت اور امیونٹی دیتا ہے، وہ سپرنگ کے اندر اس کے اندر آتی ہے. تو یہ ہر موسم میں استعمال کی جا سکتی ہے. تو اس کانسیپٹ کو غلط کر دیں کہ یہ صرف سردیوں میں استعمال کی جاتی ہے. سر جو جتنی بھی پرابلم ہم نے ڈسکس کی ہیں ابھی کارڈیسیپس کے حوالے سے، آئسومینیا اسپیشلی UTI، تو سر اس میں جو ڈوز آپ نے بتائی ہے وہ سیم رکھنی ہے یا اس کو مختلف پرابلمز میں ہم نے کم و بیش کرنا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جو بہتر ہوگا تو آپ ڈوز کو بھی کم کریں گے نا. UTI کے حوالے سے کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے جس میں پیشاب میں جلن بھی ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ پیشاب تیز بھی آتا ہے یا پیشاب کے ساتھ قطرے آتے ہیں. میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ UTI تاکہ دوستوں کو بھی جن کو نہیں پتا وہ کلیئر ہونا چاہیے. پیشاب میں قطرے آتے ہیں تو اس میں اگر ہم کارڈیسپ کے ساتھ زنک کا استعمال کر رہے ہیں، کمبینیشن جو کارڈیسپ کے ساتھ اس میں بنے گا وہ زنک کا بنے گا. سر زنک کی ڈوز کتنی ہوگی ساتھ کارڈیسپ؟ زنک جو ہے وہ 1 کیپسول صبح ناشتے سے پہلے، ٹھیک ہے، نیم گرم ناشتے سے کم 1 گھنٹہ پہلے، ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہتر ریزلٹس آئیں. کیونکہ اگر آپ ناشتے کے ساتھ ہی لیں گے اور اس کے بعد چائے پی لیں گے تو کیونکہ اس میں چائے میں دودھ ہوتا ہے اور دودھ میں کیلشیم ہوتی ہے، تو کیلشیم اور زنک کا آپس میں
ایبزارپشن ریٹ دونوں کا ختم ہو جائے گا اور کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ وہ لیں اور ناشتے کے بعد آپ کارڈیسپ لیں. اور سر یہ جتنی پروڈکٹ ہماری ہے یہ ساری صرف فوڈ سپلیمنٹ ایز اے میڈیسن اس کو استعمال نہیں کر سر سکتے؟ فوڈ سپلیمنٹس خالی فوڈ سپلیمنٹس کا مطلب ہوتا ہے نورشمنٹ, یہ سر طاقت دینا, اس سے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہربل فوڈ سپلیمنٹ. ہربل فوڈ سپلیمنٹ دیٹس اے ہرب. ہربس جو ہیں جو انگریڈینٹس ہیں بیسیکلی نورشمنٹ تو آپ کو سپلیمنٹس کے حوالے سے مل رہی ہے, لیکن جو ہربس کے حوالے سے آپ کے آرگنز جو بہتر کارکردگی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کارکردگی کو بہتر کرنے میں ہربس جو بڑا, اب دیکھیں نا کہ چائنا اتنا بڑا ملک ہے, کوریا, جاپان, نارتھ ساؤتھ کوریا دیکھ لیں, یہ سارے یہ شروع سے اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ WHO کے مطابق سب سے لمبی عمر جو ہے وہ چائنیز اور کورینز اور جاپنیز کی ہے. صحیح. 100 سال کا 40-50 سال کا آدمی لگتا ہی نہیں 50 سال کا ہے, 70 سال کا آدمی لگتا ہی نہیں 70 سال کا ہے. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جو نشہ آور لوگ ہیں ان کے لیے کوئی چیز بتا دیں, کوئی دوائی. نشہ آور لوگ جو ہیں وہ نشہ چھوڑ دیں, سب سے بہتر تو ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دیں. ایکسکیوز می سر. اور باقی ایک منٹ میں ان کی ایک چھوٹی سی بات, ایک تو یہ تو خیر ایک مذاق نہیں بلکہ یہ بڑی حقیقت ہے کہ اگر وہ خود اپنے اندر ویل پاور کریں گے تو نشہ چھوٹے گا, ادروائز نشہ نہیں چھوٹے گا. لیکن سموکرز کے لیے یہ بہت بہتر ہے, کیونکہ سموکنگ کرنے سے زیادہ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے آکسیجن کی اور آپ کے پھیپھڑوں میں پرابلم آتا ہے. تو اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے اگر آپ سموکر ہیں تو آپ اس کا ریگولر 1 کیپسول ڈیلی یوز کریں. ٹھیک ہے جی, ہر سموکر کے لیے بہت ضروری ہے. نہیں تو وقت وہ آ جاتا ہے کہ پھر وہ جو بڑھاپا آتا ہے تو کھانستا ہے آدمی, بیٹے کو کہتا ہے بیٹے میرے لیے دوائی لانا, کہتا ہے ابا جی کی کھان کے ساری تنخواہ اسی کا گا. تو اب ہم بیسیکلی چائنیز ہربس جو ہیں آپ کو ایک بڑی عمر تک محتاج نہیں ہونا دیتے. سب سے بڑی بیماری ہے محتاجی, چاہے وہ آپ اولاد کے محتاج ہوں, چاہے آپ کسی رشتہ دار کے محتاج ہوں. تو کیوں نہ ہم اپنی صحت کا خود خیال رکھیں. جب ہمارے پاس ہمیں ایک نالج ہے, ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے, تو ہمیں اپنی صحت کا خود خیال رکھنا چاہیے. تاکہ مقصد جو چائنیز کہتے ہیں کہ ان کو استعمال کرنے سے ہماری عمریں لمبی ہو گئیں, عمریں لمبی ہونے سے مقصد یہ ہے کہ وہ جتنی عمر بھی جیے وہ اچھی صحت کے ساتھ جیے. مطلب اگر آپ 100 سال جیے اور آپ کی 50 سال کے بعد صحت خراب ہو تو وہ جینا تو نہ ہوا. جی سر, ایکسکیوز می سر, یہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ اس کو کھانے سے پہلے یوز کرنا زیادہ بہتر ہے, کھانے کے بعد آپ اگر کئی صورتوں میں پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کریں گے تو بعض دفعہ تھوڑا سا ریئیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. زیادہ بہتر جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ہمیشہ آپ کھانے کے بعد استعمال کریں نیم گرم پانی کے ساتھ, اور صبح کے ٹائم استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. کھانے سے آپ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ. اور جو بیسٹ ٹائم ہے اس کا, اگر آپ چائنیز بایولوجیکل کلاک کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ 3 بجے سے 5 بجے کا ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا, ٹھیک ہے جی, نہیں رات 3, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانسی یا استما یہ پرابلم جو رات کے وقت زیادہ ہوتے ہیں, اور کیونکہ بیسیکلی چھینی جو ہے اس وقت آپ کے پھیپھڑوں میں موجود ہوتی ہے. تو 3 سے 5 اگر آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے اس کا. سر میں نیم گرم پانی, ہماری جو زیادہ تر پروڈکٹس ہیں وہ نیم گرم پانی سے استعمال کی جاتی ہیں. اور دوسری اس میں جو اہم بات ہوتی ہے ہماری پروڈکٹس کے اندر, انگریڈینٹس کے علاوہ جو ان کے جو کیپسول کیپ ہوتے ہیں وہ بڑے, مطلب جو ایلوپیتھی میں وہ زیادہ چاول کے اس سے بنتے ہیں, پچ سے بنتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر چیز ہے, ایک تو ظاہری بات ہے کہ اس کے را مٹیریلز ہیں پروڈکٹس کے, جتنی بھی, میں صرف چونگ کاؤ کی بات نہیں کر رہا, میں اور پروڈکٹس سبھی پروڈکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جو سب سے محنت طلب کام ہے اور سب سے بہتر اس میں جو کام ہے وہ جو اس کے جو خول ہوتے ہیں وہ بڑے خاص طریقے سے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ بنائے جاتے ہیں تاکہ باڈی کے اندر یہ فوری طور پہ بلڈ ڈائجسٹ ہو جائے. اسی لیے تو ہماری کیلشیم بہتر ہے, اسی لیے تو ہماری کیلشیم کا جو پی ایچ لیول ہے وہ 7.1 ہے, جو کہ ہمارے باڈی کا بھی کیلشیم لیول ہے. جبکہ آپ دنیا کی بہترین سینڈوز کی کیلشیم کو دیکھ لیں, آپ کیلسی کو دیکھ لیں,
ہم نے اس پہ آپ نے بھی شاید ایکسپیریمنٹس کیے ہوں جو کہ 6 پوائنٹ کچھ آتے ہیں جب باڈی لیول کے ساتھ نہیں آتے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنتوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور وہ پرابلم کرتے ہیں. 400 ملی گرام جاتا تو ہے لیکن باقی چیزیں وہ چپک جاتی ہیں, جبکہ ہماری کیلشیم ایسا نہیں کرتی. اسی طریقے سے ہمارے جو کیپسولز ہیں اس میں بھی اس کو